जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नए वीला के साथ हाज़िर हूँ। जो बड़ी ख़बरें आज आ रही हैं वो है, और तो वैसे तो बहुत सारी ख़बरें हैं, आपको जैसे मैं पहले भी कहते रहा, सुबह से शाम तक हमें ये फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है किस पे बात की जाए, किसको आके इग्नोर की जाए। वो बड़ी ख़बर जो है वो असद उमर साहब के हवाले से कि उन्होंने सियासत से उन्होंने किनारा कशी कर ली, ट्वीट किया है जी मैं पॉलिटिक्स जो है ना वो छोड़ रहा हूँ, और जो हमारी पॉलिसी रही है स्टेट इंस्टीट्यूशन से कन्फ्रंट्रेशन की, मैं इसका वोकल क्रिटिक रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि मज़ीद अब मेरी पॉलिटिक्स में गुंजाइश नहीं रही। ये बड़ा एक अहम ऐलान है, क्योंकि ये असद उमर साहब जो हैं वो बड़े इंतखाब खान साहब के करीबी रहे हैं, PTI के पोस्टर बॉय रहे हैं, और उन्होंने एंग्रो की वो कहते हैं नौकरी छोड़ कर आए, लाखों की तनख्वाह थी, लेकिन मुल्क की खिदमत के लिए आए थे, और फिर वो 10-12 साल बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि मज़ीद इस मुल्क की खिदमत नहीं की जा सकती, या मुल्क को मेरी खिदमत करने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा साइड पे मैं हो जाता हूँ। ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट, इस पर थोड़ी सी बात करने की ज़रूरत है कि क्या हुआ है कि खान साहब के साथ धोखा हुआ है। असद उमर साहब जो मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर चले गए हैं, और जब उनकी ज़रूरत थी कि वो खड़े रहते उस वक्त उन्होंने कहा जी मैं तो साइड पे घर जा रहा हूँ, मेरा कोई आप लोगों से लेना देना नहीं है, बिकॉज ऑफ द रीज़न जो बताई कि स्टेट इंस्टीट्यूशन से मतलब ये था फ़ौज से आपकी लड़ाई चल रही है, या फिर ये खान साहब ने जो मुश्किल है आप लोगों के लिए डिजेस्ट करने का, खान साहब भी किसी को धोखा दे सकते हैं, या इमरान खान साहब ने धोखा दिया है उस असद उमर को, या उस क्लास को जिनको वो लेकर आए थे कि जनाब हम जा रहे हैं, मिडिल क्लास है या अपर मिडल है या जो भी है, हमने इस मुल्क में रेवोल्यूशन लाना है और हम लेकर आएंगे। और खान साहब रेवोल्यूशन लाते लाते इतना उनका एक उनके अंदर आया, उसमें कह सकते एग्रेशन, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई के आखिर जाके वो खुद भी जेल में गए हैं, फैमिली उनकी तकरीबन जेल में, मेरा ख्याल बुशरा साहबा के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं कि बुशरा बेगम जो है उनको भी शायद किसी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, और अपने उनके बहुत सारे कामरेड साथी वजीर जितने भी नौजवान थे या मफरूर हैं, भागे हुए हैं, घर छोड़ गए, या उनके घर वालों पर पर्चे हैं, आपके सामने सारी चीज़ें, 102 या 3 से ज़्यादा लोग जो हैं सो मिलिट्री ट्रायल का सामना कर रहे हैं। सो ये अब वो भी पूछ सकते हैं कि खान साहब हम जो आए थे इस मुल्क की, आपने हमें कहा था मुल्क की तकदीर बदलेंगे, तो हम तो कुछ हम या मारे खाने तो नहीं आए थे, हम जेलों में जाने के लिए नहीं आए थे, हमने अपने बच्चे ख़ानदान जो हैं वो तबाह नहीं करवाने थे, हम तो एक पढ़े लिखे लोग थे, डिसेंट तरीके से इसमें लोगों को कैल करके जी हमें मौका दें, हम आएंगे और आपकी तकदीर जो है ना हम बदल देंगे, और इस नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने जो कुछ आप लोगों के साथ किया है 30-35 साल में, हम वो काम नहीं करेंगे। सो आपका तो ये स्लोगन था। इससे पहले हमने देखा ये पहली दफ़ा कोई बिग डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई है मेरा ख्याल क्लास को, कि जो है विच हैज़ एंडेड अप इन ए डिज़ास्टर, या लड़ाई या इंस्टीट्यूशन के झगड़े के साथ, जैसे फ़ौज के साथ क्लैशेज हुए हैं, या एजेंसीज के साथ हुए, या पॉलिटिशियन के साथ। पढ़ी लिखी मैं बात करूँ, पढ़े लिखे ये क्राउड की बात कर रहा हूँ जो आई थी पार्टी। इससे पहले MQM जो थी, MQM को भी यही कहा गया था कि कराची की एक अर्बन एक मिडिल क्लास की जमात है, पढ़े लिखे लोग हैं, ये आएंगे सामने और ये कराची के हालात भी ठीक करेंगे, बाकी मुल्क जो है उसको भी एजुकेट करेंगे, लीड करेंगे, और जो उन पे उनका उस वक्त ख्याल था जो मुसल्लत हैं, फ्यूडल मुसल्लत हैं, और वो जो एक उसमें एक वो समझते थे MQM वाले या हमारे कराची के भाई कि वो सारी एक उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, उन पर जो रूल कर रहे हैं वो मोस्टली वो देहातों से लोग आते होते हैं, रूरल एरियाज़ के लोग हैं, या जो मज़हब के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं। सो कराची इस तरीके से उनके उसमें रहा है, या सिंध रहा है। सो उसके अगेंस्ट उन्होंने रिवोल्ट की, और सिंध यूनिवर्सिटी से कुछ नौजवान जो थे अल्ताफ़ हुसैन साहब और बाकी जो हैं उन्होंने अपनी MQM की बुनियाद रखी, जो बाद में हमने देखा कराची में और बाकी भी उन शहरों में उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन कराची में तो बड़ा होल्ड रहा, और अनकम्प्रोमाइज़ किस्म की उन्होंने पॉलिटिक्स की, और उनके अलावा लोग किसी को वोट नहीं देते थे। लेकिन वही कुछ हुआ कि वो जो पढ़े लिखे लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, जिन्होंने ये कह कर आए थे कि हम चेंज करेंगे, उनकी लीडरशिप ने भी वही कुछ किया उन नौजवानों के साथ। जो MQM के हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई थे उनको भी इसी साइड पर लेके गए, मिलिटेंसी साइड पर, लड़ाई पे, झगड़े पे, गन उठाओ, अपनी उनका ये कहना था राइट्स के लिए गन उठानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा आपको। और फिर हमने देखा कराची में कितने नौजवान जो हैं बेचारे, उन्होंने उनकी जानें गई, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग थे उनकी जानें गई। सो मुसलसल ये 90s का डेकेड हो या बाद में जनाब मुशर्रफ के बाद को, खैर वो उन्होंने पावर वगैरह में आ गए थे, उनके साथ मिल पिला के बाद में भी हमने देखा है टारगेटेड किलिंग हो, कराची कितने बुरे तरीके से अफेक्ट हुआ है कि उस वक्त भी यही कहा गया था कि पढ़े लिखे लोग हैं और वो आ रहे हैं। वो पढ़े लिखे लोग जो अल्टीमेटली उन पर इल्ज़ामात लगते हैं, बंदा उनको सुन के पढ़ के या देख के वो परेशान हो जाते हैं। फिर आपस में उनके टारगेटेड जो पार्टी के लोग थे आपस में लड़े, एक दूसरे को मारा गया, वो कत्ल किए गए। मैं ये बता रहा हूँ कि जो लोगों को ड्रीम दिए जाते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास हो या पढ़े लिखी क्लास हो, ये जहन में रखें,
وہ لڑنے کے لیے نہیں آتی ہوتی، وہ ان کے کچھ ڈریمز ہوتے ہیں، بچوں کے حوالے سے ہوتے ہیں، اپنی اپنی لیونگ کے حوالے سے ہوتے ہیں، جو کچھ وہ کما رہے ہوتے ہیں اس کی سیکورٹی ہونے چاہیے، بچہ ڈاکٹر بن جائے، بچہ یہ انجینئر بن جائے، پولیس افسر بن جائے، کمپیوٹر سائنٹسٹ بن جائے، اور ہماری بیٹی کی جب بچوں کی شادیاں بڑے اچھے طریقے سے ہو جائیں، گھر وغیرہ بن جائے ہمارا، اور جو ہم کما رہے ہیں کر رہے ہیں یہ سیکورٹی ہمیں رہنا چاہیے۔ یہ ڈریمز ہوتے ہیں موسٹلی، جن کو آپ دیکھتے ہوں کہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہوتا ہے کہ یہ مڈل کلاس جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں۔ سو یہ ہر دفعہ مڈل کلاس کو ہی آگے آنا پڑتا ہے اگر آپ نے کوئی چینجز لانی ہے، کیونکہ ان کے ڈریمز ہوتے ہیں۔ اپر کلاس جو ہے بہت امیر کلاس ہے، اس کے اس طرح کے ڈریمز نہیں ہوتے، جو انہوں نے اچیو کرنا ہوتا کر چکے ہوتے ہیں، وہ پیسہ ہو، گاڑیاں ہوں، جیٹ ہوں، فیکٹریز ہوں، جو بھی ہوں۔ لوور کلاس کے بھی اس طرح کے نہیں ہوتے، یہ بہت غریب بیچارے ہوتے ہیں، ان کے بھی بڑے ڈریمز نہیں ہوتے، انہیں پتہ ہوتا ہے ہماری اتنی کیپیسٹی دن کے ہم نے کمانے اور رات کو بچوں کو ہم نے کھلانا ہے، اس سے آگے نہیں سوچ رہے ہوتے۔ زیادہ جس کو ڈریمز ہوتے ہیں، جس کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں، وہ آپ کی مڈل کلاس ہے۔ اس کا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے، فیملی، ہم خود کوئی آگے نکل جائیں، کوئی یہاں سے گھر اٹھا کے کسی اور جگہ اچھی جگہ بنا لیں، نئی گاڑی لے لیں، نئے بچوں کے نکالتی تھنگز۔ وہ پھر آپ کو جو ڈریمرز ہوتے ہیں، پھر یہ آپ کے پولیٹیشینز ہوتے ہیں، دے کم اینڈ دے ہائی جیک یور ڈریمز، اور پھر آپ کو بتاتے ہیں ہم چینج لے کے آئیں گے۔ یہ مطلب بہت ساری چیزوں کے ہیں۔ ان کا یہ بھٹو صاحب وحد تھے جنہوں نے مزدور کو، غریب اور کسان کے نام پہ ووٹ لے کر آئے تھے 70s میں، ریولوشن جب پیپلز پارٹی بنائی تھی۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ مڈل کلاس کے نام پہ ہے، آپ کے سامنے ہے۔ ایون اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے موسٹلی وہی تھے، ایجوکیٹڈ لوگ تھے، مڈل کلاس کی بات کرتے، ٹھیک ہے بعد میں بہت سارے اور طبقے بھی ملتے گئے، وہ پارٹیز میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔ سو خان صاحب آج جو ہے وہ تو سارے یہی کہیں گے۔ اب مطلب اس میں کیا کرنا ہے؟ اسد عمر پہ تنقید کرنی ہے، باقی کچھ لوگ صداقت عباسی صاحب پہ کرنی ہے، عثمان ڈار پہ کرنی ہے، اور کون تھے جن کو زبردستی ان پہ آ کے انٹرویوز وغیرہ ہو، یا بہت سارے جو بھاگے ہوئے ہیں بیچارے اس وقت، وہ ان کی پارٹی کے لیڈر ہیں، ان پہ کرنی ہے، یا جنہوں نے پارٹیاں بدل لی ہیں، جنہوں نے صلح صفائی کر لی ہے، جنہوں نے اس کے بعد حلف نامے دے دیے ہیں، ان پہ تنقید کرنی ہے کہ وہ نہیں کھڑے ہوئے۔ مطلب کیا ایجنڈا کیا تھا، وٹ واز دا ایجنڈا جس کے لیے وہ کھڑے تھے؟ وہ اس کام کے لیے آئے تھے کہ ہم نے مطلب جنرل فیض حمید صاحب آرمی چیف نہ بنے تو ہم اس ملک میں پھر ہم کسی کو نہیں کرنے دیں گے، عمران خان صاحب اگر وزیر اعظم نہ ہو تو ملک نہیں چل سکتا۔ یہ کہاں کی یہ مطلب وہ ہوتی ہے ایک ڈیموکریسی ہے، وہ لائک اٹ اور ناٹ، پھر چلے جائیں جی وہی بادشاہوں والے دور پہ چلے جائیں۔ پہلے بھی تو تلوار جو فیصلہ کرتی تھی، ہندوستان میں یہ کچھ ہوتا رہا نا، 1857 سے پہلے یہ کچھ ہوتا تھا، انگریزوں کو وہ سختی پڑی، انہوں نے کہا ایک دوسرے کے بچے نہ مارو، درباری قتل ہوتے تھے آپ کی، مطلب اس جنگیں ہوتی تھیں، پھر شہزادے مارے جاتے تھے، فیملیز ماری جاتی تھی، جانشین مارے جاتے، 10 سال اب کبھی اس سلطنت دہلی کا 300 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے وہاں پہ، کسی دن پڑھ کے دیکھیں، 33 کے قریب میرا خیال ہے وہاں بادشاہ آئے تھے، ایوریج ان کا ٹائم نکال دیں، 10 سال تو بہت بڑی بات ہے، 1-2 تھے جنہوں 10 سال کوئی 12 سال گزارے تھے، باقی 3 سال 8 سال 5 سال، اس کے بعد کوئی نہ کوئی جنگیں ہو رہی ہیں، بندے مارے جا رہے ہیں، اور اپنے وہاں پہ وہ کر رہے ہیں، پھر وہ سسٹم لے ہیں۔ جب ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے جو مان لیا کرپٹ ہے، لیکن یہ دنیا کے 200 ملکوں میں ہے، آپ اسی رول کے تحت آپ خود آئے ہیں، مطلب وہ ووٹنگ کے ذریعے، فوج کے ذریعے، ایجنسیوں کے ذریعے، سب کچھ کے ذریعے، وہ اب انہوں نے مینور کر کے فوج ان کے ساتھ مل کے سپوزلی آپ کے بقول پہ ایجنسیاں مل گئی، آپ کہتے نہیں ہم تو نہیں کھیلنے دیں گے، تو آپ نے جو بھی رستہ لینا تھا اسی روٹ پہ لے۔ یہ کرپٹ ہے، لوگوں کو اس میں یہ کرپٹ کیا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے، گن پوائنٹ پہ ان کے ووٹ لیا جاتا ہے، جو بھی کیا جاتا ہے، 2 نمبری کی جاتی ہے، RTS بٹھایا جاتا ہے، الیکشن کمیشن مل جاتا ہے، پولیس تھانہ کچہری، آپ نے سارا کچھ کیا ہوا ہے۔ آپ اسی ہی طریقے سے آئے ہیں 2018 کے الیکشنز میں، انہوں نے اسی طریقے سے آپ پہ انہوں نے پلٹ دیا اور آپ کو نکال دیا، آپ بیٹھے رہتے پارلیمنٹ میں، آپ اسی طریقے سے ان کو نکالنے کو، یہی جمہوریت ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات، یہی بات ہے، میں کوئی ایسی کوئی آپ کو انہوں نے نہیں بتا رہا۔ سو جتنے لوگ آئے تھے خان صاحب کے گرد آئے تھے، یہ اپنے مطلب بچوں، میں اگر اپنے بچے کو جلسے میں بھیجتا ہوں سپوزلی، یا میں اس کو کہتا ہوں تو میں اس کی وہ کیا کہتا ہوں، یہ خدا نہ خواستہ شام کو نقصان اٹھا کے یا کسی کو نقصان دے کر ہے، وہ پتھر مار کے یا خود کھا کر ہے، کسی کی گاڑی جلا کر ہے، کسی کے ساتھ جا کے گھر جلا دے، کسی کو وہ جا کے کوئی چیز مار دے، مطلب دیٹس واٹ آئی ول پریفر۔ اگر آپ میں سے کتنے لوگ یہ پریفر کریں گے کہ آپ کے بچے جو ہیں نا وہ جائیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے، اپنے بچے باہر بیٹھے ہیں ان کے، عمران خان صاحب کے بچے بھی باہر ہیں ماشاءاللہ، نواز شریف صاحب کے بچے بھی باہر ہیں، اور زرداری صاحب کا جب تک وہ نہیں تھے، بلاول کو بنانا ہے تو واپس لیں، نہیں تو ان کو بھی باہر رکھا تھا، اور باقی پولیٹیشین دیکھ لیں۔ اپنا بچہ کبھی دیکھے پتھر اٹھایا، کیونکہ عمران خان صاحب کے بچوں کو دیکھا، اب آپ کہیں گے عمران خان صاحب کے بچے یہاں رہتے نہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں نہیں رہتے نا، میرے اور آپ کے تو رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی حسن حسین نواز کو دیکھے پتھر اٹھائے ہوئے یہاں پھر رہے ہوں اور لوگوں کو مارنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ ہمارے رائٹس ہیں ہم ان کا لینا ہے؟ جب آپ یہ چیزیں اپنے خاندان کے لیے پسند نہیں کرتے، دوسرے کے بچوں کے لیے آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لوگ آتے ہیں جلسے جلوسوں میں آتے ہیں، پیرنٹس اپنے بچوں پہ آپ پہ ٹرسٹ کر کے بھیجتے ہوتے، کسی کو آپ ایک بڑی لڑائی میں ڈال دیتے ہیں۔
انہی چیزوں سے. لہٰذا آج اسد عمر اس کام کے لیے آیا تھا، آپ کا خیال ہے کہ اس نے یہ پتھر کھانے دے مان. اب آپ کہیں وہ پاور کے لیے آیا تھا، یس آتی ہے، پاور نظر آتی ہے. اور عمران خان صاحب کو بڑا ان پہ بھروسہ بھی بہت تھا. پھر درمیان میں خبریں لگنی شروع، ان کے قریبی لوگ کہتے تھے خان صاحب کے کہ اسد عمر جو ہیں فوج کے ساتھ ملے، شامت قریشی ہو گئے، اسد عمر ہو گئے، پرویز خٹک، تو یہ سازشیں کر کے خان صاحب کو ہٹانا چاہتے، ان کی جگہ لینا چاہتے. یہ بھی خبریں ہم سنتے تھے. پھر ان کو انہوں نے وزیر خزانہ بنایا. حالانکہ میرا خیال ہے معذرت کے ساتھ اسد عمر میں کوئی کیپیسٹی نہیں تھی وزیر خزانہ بننے کی. بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں کہ میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے، سنا ہے قریب سے. اٹ ڈزنٹ ہیو اینی کیپیسٹی ٹو رن اے کنٹری اس پہ. اور ان کو انہوں نے بعد میں ہٹا دیا اور واٹس ایپ پہ ہٹایا انہوں نے. اور وہی اسد عمر صاحب بڑے غصے میں تھے، پھر جا کے پھر وزیر لا کے، وزارت تھی نا، کون چھوڑتا ہے ساری. اسد عمر بھی پاور کے لیے آئے تھے، وہ انقلاب کے لیے. اب آپ کہیں گے انقلاب لانے آئے تھے، مان لیتے ہیں جی لانے آئے ہوں گے. انقلاب بھی تو پھر جانے دیتے ہوتے ہیں سر. دنیا بھر میں 2-3 بڑے انقلاب آئے تھے نا. چائنا کا انقلاب موزے تنگ لے کر آئے تھے، ادھر وہاں پہ فرانس میں انقلاب فرانس آیا تھا سر. پھر ہم نے دیکھا بولشوک لے کر آئے تھے رشیا میں. پھر اس میں تو پھر وہی والی باتیں جانے دینے پڑتی ہیں. اگر وہ آئے تھے یہ کرنے، انقلاب لانے کے لیے آئے تھے، تو پھر کھڑے رہے تھے بولشوک کی طرح. یا فرانس کے اس کے بادشاہ لوئی کے خلاف جو بغاوتیں ہوئی تھیں اور تمام ان کے لوگ مارے گئے تھے، یا وہی والی جو چائنا والی مثال دی. نہیں تھے ہوئے نا، تو اس کا مطلب پاور کے لیے آئے تھے. پھر آپ اس کے لیے آئے تھے، چینج لانے کے لیے آئے تھے. تو کتنی چینج لائے آپ؟ تو وہی کام کرتے رہے پورے 3-3.5 سال. آپ ان کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے تھے. میں ان کے اسد عمر صاحب کی بات کر رہا ہوں. جب تک پاور میں تھے اس وقت چھوڑتے. پھر کہ آپ کو لگ نہیں کیا تھا کہ خان صاحب ایزان مطلب اس پہ ہے، اس پہ لڑائی جھگڑے میں، یہ تو انسٹیٹیوشن سے بھی لڑیں گے، دنیا پوری سے لڑیں گے. اس وقت تو اسد عمر صاحب نعرے لگواتے تھے، بڑی بڑی ان کی ایسی باتیں خان صاحب کو بتاتے تھے، ان کو بھی نہیں پتہ تھا کیونکہ فائدہ ہو رہا تھا، وزارتیں ملی ہوئی تھیں. اب پتہ چلا کہ خان صاحب تو لمبے گئے ہیں، جلدی نہیں آ رہے ابھی. مطلب ایٹ لیسٹ اب تو اگر 3-4 سال تو آتے نہیں لگ رہے آپ کو. تو انہوں نے کہا کون اب ان کے لیے جیلیں بھگتے، ماریں کھائے، سائڈ پہ ہو جاؤ. میں مانتا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اسد عمر کو یہ نہیں کہہ رہا. اگین آئی ووڈ سے ان کے بچے ہیں، ان کی فیملی ہے، ان کا بزنس ہے، ان کا گھر ہے. وہ لائف میں بندہ ایسے تھوڑے آتا ہے کہ اس نے جیلوں میں عمر گزارنی. ان دا نیم آف ریفارمز، اور ملک بدلیں گے اور چیزیں کریں گے اور ہم یہ کریں گے. مطلب یہ عثمان بزدار کے ساتھ، فرح گوگی کے ساتھ، بشرا صاحبہ، احسن جمیل گجر، یہ سارے لوگ آپ کا خیال ہے یہ ریفارمز لا رہے تھے. زلفی بخاری صاحب اور بڑے سارے نام میں لے سکتا ہوں. یہ سارے ریفارمز لا رہے تھے، ملک میں تبدیلیاں لا رہے تھے. اور جس طرح کی مار دھاڑ ہو رہی تھی سب کچھ. ابھی فرح گوگی کا سن رہے ہیں آپ چیزیں، ابھی ان بشرا صاحبہ کی آنی ہے. ابھی احسن جمیل گجر صاحب ہیں. عثمان بزدار صاحب بڑے سیانے نکلے، پتلی گلی سے نکل کے باش ہوتا ہوں کی وہ پہاڑی میں بیٹھے ہیں، دھوپ سیک رہے ہیں. وہ یہ سارے آپ کا خیال ہے یہ آئے تھے، یہ ریفارمز کرنے آئے تھے اور یہ تبدیلیاں لانے آئے تھے. تو اسد عمر صاحب سے اب آپ کی مرضی شکایت کر لیں. وہ کہیں گے جی ہم مارنے مرنے تو نہیں آئے تھے بھائی، ہم تو سیاست کرنے. سیاست میں جی ہوتا ہے، اپنے ٹرکس آف دا ٹریڈ یوز کیے جاتے ہیں. اپنے کو فزیکلی بھی بچانا ہے، اپنے بچے بھی بچانے ہیں، فیملی بچانی ہے، لیکن کوئی رستہ نکال کے پاور میں بھی جانا ہے. یہ کام ہے. خان صاحب افورڈ کر سکتے ہیں. خان صاحب کو اپنے حساب سے دیکھا جائے، وہ فیملیز، فرینڈز، ان لوگوں پہ وہ اتنا اس طرح یقین نہیں رکھتے جتنا باقی لوگ رکھتے ہیں. اب اس پہ بھی آپ لوگ تپ جائیں گے، تپتے رہیں جناب. بہرحال آپ کی مرضی ہے. اسد عمر صاحب کو جناب جو کہنا چاہے کہہ دیں، ٹھیک ہے. مطلب میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو، تو وہ تو پھر نہیں ہوتا. وہی والی بات کہ مڈل کلاس کے لوگ آتے ہیں، ریولوشن چاہتے ہیں، چینجز چاہتے ہیں، بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دیئر باڈیز، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دیئر چلڈرن. یہ بات خان صاحب کو سمجھنی چاہیے تھی. بہت ووٹ ہے آپ کے پاس، بڑی سپورٹ ہے، آپ ایک دیوتا ہیں، بھگوان ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اپنے پجاریوں کو نا ان کو زندہ بھی رکھیں، ان کو سانس بھی لینے دیں، ان کو بچا کے رکھیں، کام آئیں گے. ہر ایک کو اگر اسی طریقے سے ایکسٹریم آپ پوزیشن پہ فارغ کرتے گئے، گھر چھوڑ دیں، بچے چھوڑ دیں، جیلیں بھگتیں، سب کچھ کریں، قربانیاں دو دیوتا کے لیے. بہرحال مرضی آپ کی سر کہ اسد عمر صاحب آئے تھے. اب آپ کہیں گے حلوہ جب تک مل رہا تھا وزیر رہے ہیں، حلوہ ملنا بند ہو گیا، گھر چلے گئے. بہرحال میں تو وہی کہوں گا، بلیم آپ کرنا چاہیں کر لیں، نہیں کرنا نہ چاہیں. کہ وہی والی بات کہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ پاور کے لیے آئے تھے، وزیر بننے آئے تھے. وہ یہاں پہ مارے کھانے، جیلیں بھگتنے نہیں آئے تھے. اور خان صاحب کو بات سمجھنی چاہیے تھی کہ میرے جو فالوور ہیں، میرے قریبی ساتھی ہیں، اتنے دباؤ، اتنے پریشر نہیں لے سکیں گے. اینی وے دیکھتے ہیں سر.